ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 12वें बाब का मुतालिया ख़त्म किया था और आज उस सिलसिले को कायम रखते हुए हम 13वें बाब को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पहले इंजील मुक़द्दस की तिलावत करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। उस वक़्त बाज़ लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोख का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिस्त में यरूशलेम और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, अय खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी साल है और 9वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपनी गलील की खिदमत को छोड़कर अब यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और इस साल की एक खासियत ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और उनको आने वाले दिनों के लिए तैयार करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अब वो चले चले जा रहे हैं, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर होते हुए खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ यानी अपनी मौत की तरफ गामजन है। रास्ते में भीड़ भी नजर आती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मतमय नजर उनके शागिर्द हैं। वो भीड़ को भी तालीम देते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त वो अपने शागिर्दों की तरबियत में गुजारना चाहते हैं। अब तालीम भी चल रही है, शागिर्दों से बातचीत भी चल रही है, उनकी तरबियत भी चल रही है। ऐसे में कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ध्यान को फिर बांट दिया। इससे पहले कि हम उस वाक़े पर नजर करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब किसी मुल्क में या हमारे ही अपने मुल्क के किसी और इलाके में कोई कुदरती आफत आती है तो हमारा रद्द अमल क्या होता है? फर्ज करें आपके पड़ोसी का घर गिर गया और आपका घर बचा रहा। जलजला आया था, आपके पड़ोसी का घर गिर गया, आपका घर बचा रहा। आप क्या सोचते होंगे या आप क्या सोचेंगे? अगर मैं इंसानी नफ्सियात के ताल्लुक से इस सवाल पर गौर करूं तो जवाब यही होगा कि शायद मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा गुनाहगार था, इसलिए खुदा का गजब उस पर भड़का, खुदा का अजाब उस पर आया। या मेरे जैसे खुश फहम लोग शायद ये भी समझें कि हाँ जी, मैं उससे ज्यादा रास्तबाज था, इसलिए मैं और मेरा घराना बच गए। ये एक अमूमी ख्याल है जो हमारे मुआशरे में पाया जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज इसकी नफ़ी करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह इसकी नफ़ी करेंगे, पूरा का पूरा खुदा का कलाम इस बात की नफ़ी करता है।
اب ہوا کیا؟ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اٹ واز اے نیشنل کیٹاسٹروفی۔ حاکم وقت نے ہیکل کے اندر ایسے لوگوں کو ذبح کروا ڈالا جو کہ قربانی کرنے کے لیے آئے تھے، اور کہاں سے آئے تھے؟ گلیل سے آئے تھے۔ اب ان کا کیا قصور تھا یا یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ رہا ہوگا جہاں پر حاکم نے ظلم کیا اپنی رعایا پر۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ یسوع نے ان کو صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے آئے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر اپنی راست بازی ظاہر کر سکیں اور ان لوگوں کو جو مارے گئے تھے ان کو گناہگار ثابت کر پائیں۔ انسانی نفسیات تو یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی برا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس کی توجیہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کل ایک فقیر نے مجھ سے بھیک مانگی لیکن میں نے اس کو دینے سے انکار کر دیا، اس لیے آج میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم انسٹنٹ ریٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جیسے خدا کو کوئی اور کام نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک مانیٹر کی طرح ہمیں سزا دینے کے لیے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو خبر دی اس واقعے کی، یہ بھی گلیلی ہیں۔ وہ جو مارے گئے تھے وہ بھی گلیلی تھے، اور خداوند یسوع مسیح بھی گلیلی ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ، یہ سانحہ نہیں گزرا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ راست باز ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فوراً ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ تمہیں اس دنیا میں اپنے لوگوں کی تباہی نظر آ گئی، ان کی موت نظر آ گئی، ان پر گزرا ہوا سانحہ نظر آ گیا، لیکن تم آج بھی یہ سوچنے سے قاصر ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، ابدی انجام کیا ہوگا۔ تم تو آج یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم زیادہ راست باز تھے اس لیے بچ گئے، لیکن خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالات کی، ان کی سوچ کی نفی کر دی، سرے سے ہی اس کو رد کر دیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ان کو ایک اور واقعے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک نیشنل ٹریجڈی تھی، ایک قومی المیہ تھا۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ ایک اور واقعے کا ذکر ہے جس کی ساری تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، لیکن کہیں پر ایک شیلوہ کا چشمہ یروشلم کے اندر تھا۔ شیلوہ ایک مقام تھا، یروشلم سے تھوڑا سا باہر بھی وہاں پر کوئی برج ہوگا جو گرا، اور جو ارد گرد لوگ تھے ان کے اوپر گرا اور وہ سب چل بسے۔ یہ بھی ایک ٹریجڈی تھی، لیکن یہ سوچ لینا کہ وہ زیادہ گناہگار تھے اس لیے ان پر عذاب آیا، اور دوسرے جو ہیں وہ کم گناہگار ہیں یا راست باز ہیں اس لیے وہ اس حادثے سے بچ گئے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ بڑا آسان ہے نا؟
بڑا آسان ہے نا اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانا اور دوسرے کو گناہ گار۔ کسی پر مصیبت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بڑے گناہ گار ہیں، اور اگر ہم بچ گئے ہیں تو ہم زیادہ بڑے راست باز ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، سب کا انجام ایک ہی ہونے والا ہے۔ اگر آج اس حادثے سے بچ گئے ہو تو خدا کی عدالت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور کیوں نہیں بچ پاؤ گے؟ تمہیں تمہارا یہ تکبر، یہ روحانی تکبر کہ ہم زیادہ راست باز ہیں، لے ڈوبے گا۔ کیونکہ جو اپنے آپ کو راست باز گردانتا ہے اس کو خدا کی نجات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس لیے اس کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اور یوں وہ اپنے لیے خود ایک گڑھا کھود لیتا ہے جس میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور بائبل کے خدا کو وہ گناہ جو سخت ناپسند ہیں ان میں سے ایک غرور اور تکبر بھی ہے، اور خاص طور پر روحانی تکبر۔ اگر ہم روحانی تکبر کا شکار ہو جائیں تو پھر ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ آگے چل کر لوکا ہمیں ایک فریسی کی مثال دیں گے جس نے عدالت میں کھڑے ہو کر ایک شو لگایا، اور اس نے خدا کی نظروں میں اپنے آپ کو راست باز گرداننے کی کوشش کی، اور چیلنج کر دیا خدا کو کہ میں تو تیری بادشاہی میں آؤں گا ہی آؤں گا، تو بھی مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میں اتنا اچھا ہوں۔ اور اس کا وہی تکبر اس کو لے ڈوبا۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، حادثے بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، موت بھی واقع ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے، اور جس کے ساتھ یہ اس وقت نہیں ہو رہا وہ کم گناہ گار یا راست باز ہے۔ اس موضوع پر پورے کلام کی تعلیم اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، اور وہ تو بالکل بھی نہیں جو روحانی تکبر کا شکار ہیں۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا۔ پاکستان میں اور انجیر کا درخت، تو اس وقت کا یہ دستور تھا کہ ہر پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا جاتا تھا تاکہ اس کے سائے میں بیٹھا بھی جا سکے اور اس کا پھل بھی کھایا جا سکے۔ تو کسی نے، تمثیل ہے، کوئی ایک ان نون کیریکٹر ہے جس نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 5ویں باب کی طرف چلی جاتی ہے، جہاں پر خدا کے پاکستان کا ذکر ہے، اور خدا کا پاکستان اس حوالے کی مطابقت سے بنی اسرائیل قوم تھی۔ خداوند نے کہا کہ میں مصر سے اپنے لیے ایک طاق نکال کر لایا، اور میں نے سب کام کر لیے، زمین کو ہموار کر لیا، کولو لگا لیا، باڑ لگا دی، سب کچھ کر لیا، لیکن جب پھل کھانے کا وقت آیا تو اس میں کڑوے انگور لگے۔ یہاں پر انگور کی درخت کا ذکر نہیں ہو رہا، طاق کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر انجیر کے درخت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور شاید آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا ہو جب وہ بیتنیہ سے یروشلم تشریف لے کر جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے انجیر کا ایک درخت دیکھا،
اس کے قریب گئے تو کھانے کو کچھ نہ ملا، لکھا ہے بھوک لگی تھی خداوند یسوع مسیح کو، اور انہوں نے اس درخت پر لعنت کی اور وہ مرجھا گیا۔ تاک اور انجیر دونوں قوم بنی اسرائیل کا نشان تھے۔ یہاں پر مالک پھل لینے آیا ہے، اور لکھا ہے وہ پھل ڈھونڈنے آیا اور اس کو بھی پھل نہ ملا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ دیکھیں ان دی اکانومی آف تھنگز یہ بڑا ایک ریشنل ڈیسیجن ہے کہ جب ایک درخت جس مقصد کے لیے لگایا گیا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اس کو کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ وہ دوسرے پودوں کی انرجی بھی کھینچ رہا ہے۔ وہ جو توانائی، وہ جو خوراک دوسرے پھلدار درختوں کو چاہیے، تاکوں کو چاہیے، ان کو بھی یہ بے پھل درخت، یہ بانج درخت اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو کیا لکھا ہے کہ 3 سال تک میں انتظار کرتا رہا کہ اس انجیر کے درخت میں پھل لگے، لیکن میں نے آج تک اس میں پھل نہیں پایا، اسے کاٹ ڈال۔ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اکانومی آف تھنگز، بڑا ایک ریشنل، بڑا ایک منطقی فیصلہ کیا اس باغبان نے کہ اس درخت کو کاٹ ڈالا جائے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اب ایک باغبان نے جس نے ایک درخت لگایا ہو اور اس کو پھلتے پھولتے دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی جڑ پر کلہاڑی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ باغبان نے درخواست کی مالک سے کہ جہاں تو نے 3 سال انتظار کیا ہے، 1 سال اور کر لے، ہو سکتا ہے یہ پھل لے آئے، میں محنت کروں گا، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، میں دیکھوں گا کہ اس کی جڑ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے یہ پھل لانے سے قاصر ہے، اور میں اس میں کھاد ڈالوں گا، اور خداوند نے چاہا تو اگلے سال اس میں پھل ضرور آئے گا، مجھے ایک کوشش اور کر لینے دے، اور اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ 1 سال، جسٹ 1 more chance۔ تو باغبان کیا کر رہا ہے؟ ایک اور موقع دینا چاہتا ہے اس بانج درخت کو، اس بے پھل درخت کو، اور وہ اپنی سی کوشش کرنا چاہتا ہے اس کو بچانے کی، جو اس کے نزدیک بہتر ہے اس درخت کے لیے، جو شاید اس کو بے پھل سے پھلدار کر دے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا اور میں اس میں کھاد ڈالوں گا، اگر تو پھل آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے سال تو خود اس کو کاٹ ڈالنا۔ اب یہ انجیر کا درخت کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ باغبان کون ہے؟ باغ کا مالک کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری تشریحیں سن رکھی ہوں گی، میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ تمثیل ہمیشہ کسی ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ وہ بات جو اس سے پہلے ہو رہی تھی، گلیلیوں کے مار ڈالے جانے کی، اور شیلوہ کا برج گرنے کی، اور یروشلم کے باسیوں کے مرنے کی، اور اس کے بارے میں انسانی نفسیات کی کہ وہ زیادہ گناہ گار تھے اس لیے مار ڈالے گئے، ہم کم گناہ گار ہیں یا زیادہ راست باز ہیں اس لیے نہیں مارے گئے۔ انجیر کا درخت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک تاک کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کا نشان تھا۔ قوم بنی اسرائیل بھی اس تکبر میں مبتلا ہو چکی تھی
کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ زیادہ راست باز ہیں، باقی سب نامختون ہیں، باقی سب گناہ گار ہیں، اس لیے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تعلیم میں سکھایا کہ باغ کا مالک خدا باپ ہے اور باغبان وہ خود ہے۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت بھی 3 سال کی تھی، جس کی طرف میں نے شروع میں نشاندہی کی تھی۔ 3 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 3 سال خداوند یسوع مسیح بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے، ان کے گناہ ان پر آشکارا کرتے رہے، توبہ کی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہے، لیکن وہ بانجھ انجیر کا درخت، وہ بنی اسرائیل جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا، جس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ دوسری قوموں کو خدا تک لے کر آئیں گے اور دوسری قوموں کو خدا کی برکت میں، اس کی نجات میں شامل کریں گے، انہوں نے وہ پھل لانا چھوڑ دیا تھا۔ اور عین ممکن تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کا بھی فیصلہ ہو جاتا، ان کی بھی عدالت ہو جاتی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ون مور چانس پلیز، ایک اور موقع، میں اپنے آپ کو قربان کروں گا، اس درخت کا بوجھ میں ڈھوؤں گا، میں محنت کروں گا، اس کے گرد تھالا کھودوں گا، میں اس کے لیے اپنا خون بہاؤں گا، اس میں کھاد ڈالوں گا، اور اگر تب وہ ایمان لے آئے تو اچھا، ورنہ تو نے جو کچھ ان کے ساتھ کرنا ہے کر لینا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی درخواست پر اس قوم کو ایک اور سال دے دیا گیا، اور یہاں جب ہم سال کی بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ 365 دنوں کا ہی سال ہو، یہ خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے۔ So this is the last chance for the Israelites، یہ ان کے لیے آخری موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی اور غیر یہودیوں کے لیے بھی اپنی جان فدیہ کے طور پر صلیب پر دے دی۔ اب اگر وہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر وہ جڑ سے کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جو ایمان لے آئیں گے، وہ جو ایک بقیہ جس کا ذکر ہم پرانے عہد نامہ میں بارہا پڑھتے ہیں، ایک بقیہ جو ایمان لے کر آئے گا وہ بچا لیا جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں، ان کی قربانی کی صورت میں بنی اسرائیل قوم کو خدا نے ایک اور موقع دے دیا تاکہ اپنے روحانی تکبر کو ترک کر کے معافی مانگ کر خدا کے پاس آ جائیں اور اس کی نجات میں شریک ہو جائیں۔ دوستو، لوکا آگے ہمیں بتاتے ہیں پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اسے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ وہ جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، یہ وہ آخری موقع ہے لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح کسی سبت پر کسی عبادت خانہ میں گئے، اور وہاں پر کیا ہوا، ایک عورت ان سے ملی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ 18 سال سے وہ کبڑی تھی، اس کی کمر دوری ہو چکی تھی، وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی تھی، اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھی تو ایک جسمانی بیماری، لیکن اس کی جڑ روحانی تھی، وہ کسی بدروح کے قبضہ میں تھی
جس کی وجہ سے اس کو کمزوری ہو گئی تھی اور وہ ایسی کبڑی ہو گئی تھی کہ سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ خداوند یسوع مسیح کی نظر کسی ایسے شخص پر پڑ جائے اور وہ اس کے لیے کچھ کرے نہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو سیدھی ہو جا، اور لکھا ہے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ جب ہم بہت عرصے سے کسی ایک حالت میں رہتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے سبت پر جب وہ عبادت خانہ میں آ رہی ہوگی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ آج اس کی بیماری جاتی رہے گی۔ اب ایک طرف تو وہ عورت ہے جس نے شفا پائی، اور لکھا ہے اس نے وہی کیا جو ہر ایک کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے کوئی برکت پا لینے کے بعد ہر ایک خدا کی تمجید کرتا ہے، وہ بھی خدا کی تمجید کرنے لگی۔ لیکن دوسروں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، پس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنا بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہام کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جائے؟ خداوند یسوع مسیح نے شفا دی، اس عورت نے شفا پائی، خداوند کی تمجید کرنے لگی، لیکن اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہفتے میں 6 دن نہیں ہوتے؟ ان 6 دنوں میں شفا پانے کے لیے آؤ، آج تو سبت کا دن ہے، آج تو شفا دینا بھی روا نہیں ہے۔ صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا تھا سبت کے دن، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک دائمی بیماری میں مبتلا عورت کو شفا دے دی۔ اعتراض کرنے لگے کہ یہ سب کچھ کرنا خداوند یسوع مسیح کو اور سبت کے دن کرنا روا نہ تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی منطق کو سن کر، اس کے دلائل کو سن کر لوگ خوش ہوئے اور حیران ہوئے، اور اس کے عالیشان کاموں کو دیکھ کر لوگوں نے خوشی پائی۔ ہماری بھی مس پلیسڈ پرائیورٹیز ہو سکتی ہیں۔ ہم بھی شاید ان کاموں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو کہ خدا کی نظر میں غیر ضروری ہوں۔ خدا کی نظر میں ضروری ہے کہ ہر انسان نجات پائے، ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ وقت ہے کہ ہم بھی اپنی اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ آپ خداوند میں محفوظ رہیں، خداوند میں قائم رہیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔